अरे ओ निगौर मारी आलिया, उठ भी जा, कब से सोई हुई है। मैं कितनी दफ़ा तुझे कह चुकी हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाया कर, लेकिन तेरे तो न जाने दिमाग में बात समाती क्यों नहीं है। मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। आखिर तुझे नींद इतनी प्यारी क्यों है। अम्मा की तेज़ चीखती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने तकिया उठाकर अपने कानों पर रख लिया। अम्मा की आवाज़ मुझे सुबह सुबह जगाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं क्या करती। उस टाइम ही तो इतनी मज़े की नींद आती थी और ऐसा लगता था जैसे मैं कहीं दूर वादियों की सैर कर रही हूँ। इसलिए अब भी मैंने अम्मा की आवाज़ से बचने के लिए तकिए को उठाकर अपने कानों पर रखा और दोबारा सोने लगी। और अगले ही लम्हे में नींद में फिर से गाफिल हो चुकी थी, लेकिन अम्मा भी अपने नाम की एक थी। अभी कुछ देर गुजरी थी कि दोबारा से अम्मा ने मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी और अब तो उन्होंने कमरे का पंखा बंद कर दिया था। गर्मी के मारे जब मेरा बुरा हाल होने लगा तो मैं उठकर बाहर आ गई और जैसे ही सामने पेड़ के नीचे चारपाई बिछी हुई नजर आई तो मैं फ़ौरन उसकी जानिब बढ़ गई और दोबारा उसके ऊपर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। नींद अभी भी बहुत आ रही थी, लेकिन मुझे पता था अम्मा तो मुझे यहाँ पर सोने भी नहीं देंगी। लेकिन मैंने चादर सर तक तान ली और कान बंद करके सो गई। उसके बाद अम्मा अगर कुछ कहती भी रहीं तो मुझे पता नहीं चला। मैं मज़े से अपनी नींद पूरी करके उठी, लेकिन उठने के बाद भी आज मेरी तबीयत कुछ फ्रेश नहीं लग रही थी। आज मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था और कंधों और सीने पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। मैं अपने दोनों हाथों से कंधों को दबाते हुए अंदर आई तो अम्मा ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मुझे मालूम था कि अम्मा नाराज़ होंगी। अम्मा को देर तक सोना पसंद नहीं था और अब तो वैसे भी 11 बज गए थे। वो सुबह सुबह फजर के बाद उठकर सारे काम कर लेती थी, जबकि मैं 11 बजे से पहले नहीं उठती थी। पहले तो हमेशा मैं फ्रेश होती थी, लेकिन आज न जाने क्या हो गया था। जिस्म के दर्द ने तो बुरा हाल कर दिया था। मैं निढाल से अम्मा के पास आकर लेट गई तो अम्मा ने बेसाख्ता मुझे फिर डांटा और कहने लगी, अभी तो सोकर उठी हो, अब दोबारा कमरे में आकर लेट गई हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम कब से इतनी सुस्त हो गई हो? मैंने हल्की हल्की आंखें खोलकर अम्मा को देखा और कहा, अम्मा न जाने क्या बात है, आज मुझे नींद बहुत आ रही है और ऊपर से जिस्म का दर्द ये चैन नहीं लेने दे रहा। मेरे कंधे और सर में बहुत दर्द है, मैं क्या करूं? मैंने दर्द से बेहाल होते हुए अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी, रोज़ तेरा एक से एक नया बहाना होता है। अब आज ये नया बहाना बनाकर मुझे राम करने की कोशिश कर रही है। क्या मैं तुझे जानती नहीं हूँ? अम्मा गुस्से से कहते वहाँ से उठ गई और मैं बेबसी से उन्हें देखती रह गई। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं सच बोल रही हूँ। और इस वक्त मेरा जिस्म वाकई बहुत दर्द कर रहा था। कंधों पर एक ऐसा बोझ पड़ा हुआ है जैसे कि मैंने कोई वज़न उठाया हो। ताहम कुछ देर इसी तरह से सुस्ती से लेटे रहने के बाद मैं उठकर बाहर आ गई और नहाने का इरादा किया। नहाने के बाद अब जिस्म थोड़ा हल्का हुआ तो मैंने नाश्ता किया, लेकिन आज मेरी रोज़ जैसी शोखी और शरारत मकफूत थी। दादी ने जो यूँ मुझे सुस्त सा देखा तो अपने पास बुला लिया और पूछने लगी, क्या हुआ मेरी रानी को? आखिर आज इतनी चुप चुप क्यों है? तू चुप चुप है तो सारे घर में खामोशी फैली हुई है, तेरे होने से ही तो रौनक होती है। दादी ने प्यार से मेरा चेहरा छूते हुए कहा तो मैं दादी की गोद में सर रख कर लेट गई और कहने लगी, दादी आज जब से सोकर उठी हूँ अजीब सी सुस्ती पूरे वजूद पर छाई है और फिर ये जो कंधों का बोझ है ये चैन नहीं लेने दे रहा। मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। दादी ने जो ये सुना तो मुख्तलिफ आयात पढ़कर मेरे ऊपर दम की। वक्ती तौर पर मुझे सुकून हुआ और मैं फिर से नींद की वादियों में उतर गई। न जाने कितने वक्त के बाद मेरी आँख खुली, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो अम्मा गुस्से से मुझे देख रही थी। मैं नज़र चुराती हुई फ़ौरन उठ बैठी। आज न जाने क्या हो गया था, बार बार नींद के झोंके आ रहे थे और वो मुझे इतना बेहाल कर देते कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। यही वजह थी कि दादी की गोद में सर रखकर जब मुझे सुकून मिला तो मैं फ़ौरन ही सो गई और अब अम्मा को नाराज़गी का एक नया बहाना मिल गया था। मेरा नाम आलिया है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैं 18 साल की हुई हूँ। मैं एक शोख और चंचल शरारती सी लड़की हूँ। घर में टिक कर बैठना तो मुझे गवारा ही नहीं। हर वक्त किसी न किसी शरारत और मस्ती में मसरूफ़ रहती हूँ। अक्सर जब मेरी सहेलियाँ आ जाती तो हम सारा घर अपने सर पर उठा लेते, जैसे कि तूफ़ान मचाया हुआ है। अम्मा यूँ तो अक्सर मुझसे खफा रहती हैं और मुझे समझाती रहती हैं कि लड़कियों को इतना ज़्यादा शौक और चंचल नहीं होना चाहिए। लड़कियों के अंदर बुर्दबारी और संजीदगी होनी चाहिए। लेकिन जाने क्यों तुम्हें कब अकल आएगी?
اگلے گھر جب شادی کر کے چلی جاؤ گی تو کیا کہیں گے کہ ماں نے کچھ بھی سکھا کر نہیں بھیجا۔ لیکن میں اماں کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی اور یہی کہتی، اماں آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، مجھے بھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں زور سے کہکا لگاتی تو اماں ناگواری سے مجھے دیکھنے لگتی اور کہنے لگی، کبھی زبان کا نکلا ہوا سامنے بھی آ جاتا ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اماں نے ناگواری سے مجھے اتنا ڈانٹا کہ میں ایک دم اپنے کہکے کو بریک لگا کر خاموشی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ تاہم ایسے کسی بھی موقع پر ہمیشہ دادی میرا ساتھ دیتی۔ دادی کو مجھ سے محبت تھی، آخر میں ان کی اکلوتی پوتی تھی۔ حالانکہ میرے 2 بھائی اور بھی تھے اور وہ مجھ سے چھوٹے تھے، لیکن دادی کو جو محبت مجھ سے تھی وہ ان دونوں سے نہیں تھی۔ میرے ابا گاؤں کی زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کی اپنی تھوڑی سی زمینیں تھیں جن کے اوپر انہوں نے فصل اگائی ہوئی تھی۔ یوں سال کے سال ہمیں اچھا منافع حاصل ہو جاتا۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی تو ابھی پڑھ رہے تھے، جبکہ میں نے 10ویں کے پیپر دیے تھے اور اپنے ہر وقت شرارتیں کرتی رہتی۔ اماں تو 10ویں کرنے کے حق میں بھی نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ 8ویں کے بعد ہی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن وہ تو بھلا ہو ابا کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے 10ویں پاس کرنے دی۔ میں تو آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آگے پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑتا، اور اماں اس بات کے حق میں قطعاً نہیں تھی کہ نہ تو وہ مجھے شہر بھیج کر پڑھانے پر رضامند تھی اور نہ ہی کسی ہاسٹل میں ٹھہرانے پر راضی تھی۔ اسی لیے مجھے اپنا دل مارنا پڑا۔ لیکن اب میں بھی کیا کرتی؟ میرے مزاج کا حصہ تھا کہ میں شرارتی تھی اور ہر وقت زندگی سے خوشیاں تلاش کرتی رہتی۔ اماں کو شاید یہ گوارا نہیں تھا، وہ بات بات پر مجھے ڈپٹتی رہتی اور اکثر مجھے اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ اماں کے ساتھ میں کام تو کروا دیتی، کام کروانے کا تو مجھے مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے بس ایک بری عادت تھی اور وہ یہ تھی کہ میں دیر سے سو کر اٹھتی۔ مجھے نیند بہت آتی تھی اور اکثر تو میں کئی گھنٹے بے سود سوئی رہتی۔ اماں تو ہلا کر مجھے پوچھتی کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ اتنی بے خبری کی نیند نہ جانے مجھے کیسے آ جاتی تھی، لیکن میں جب سوتی تو پھر کئی گھنٹوں کے بعد ہی ہوش کی خبر لاتی۔ ہمارا گھر یوں تو کچا بنا ہوا تھا، لیکن چھتیں پکی تھی۔ سارا صحن کچا ہونے کے باعث میری دادی نے یہاں پر جگہ جگہ پودے لگائے تھے، اور وہ پودے اب بڑھ کر تناور درخت کی شکل اختیار کر گئے تھے، جن میں سے 2 جامن کے پیڑ تھے۔ جامن کا پیڑ یوں ہی دادی نے ایک بار جامن کھا کر گھٹلی دبا دی تھی، تو اس کے بعد جب یہ پودا بنا تو دادی نے اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ میرے ساتھ ساتھ جامن کا پیڑ بھی بڑھتا گیا اور یوں آج وہ اتنا بڑا بن چکا ہے کہ پھل دینے لگا۔ جامن کے پیڑ کی ہمارے آدھے صحن میں چھاؤں رہتی اور اس چھاؤں میں بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ ہم اکثر وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے اور کئی گھنٹے کھیلتے رہتے تھے۔ جب وہاں پر پھل آتا تو اچھا خاصا پھل جمع ہو جاتا تو دادی ارد گرد کے علاقوں میں بھیج کر شکریہ وصول کرتی۔ آج کل بھی جامن کا خوب پھل لایا ہوا تھا اور دادی نے خوب ٹوکریاں بھر بھر کر گاؤں میں بھیجا تھا، اور ہم نے بھی کھا کھا کر آج کل اپنے ہاتھ اور منہ جامنی کیے ہوئے تھے۔ اماں یوں تو مجھے کسی بات پر نہیں ڈانٹتی، لیکن میری نیند کی وجہ سے انہیں بہت غصہ آتا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تم بہت دیر تک گھر میں نحوست پھیلائے رکھتے ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ فجر کے بعد ہماری صبح ہو جاتی ہے اور ہم نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہ جانے تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتی اور اس کے بعد دیر تک سو جاتی ہو۔ اماں اکثر مجھے سمجھاتی رہتی ہیں، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی اور دیر تک جاگتے رہنے کے باعث صبح میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اسی وجہ سے اکثر اماں کے جھاڑ کا سامنا کرنا پڑتا۔ گاؤں میں چونکہ آج کل لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر تھی، تو اکثر صبح کے وقت لائٹ چلی جاتی تو میں اٹھ کر باہر آ کر جامن کے پیڑ کے نیچے لیٹ جاتی۔ آج اماں نے جب پنکھا بند کیا تو میں فوراً اٹھ کر باہر آ کر لیٹ گئی اور جامن کی نرم سی ٹھنڈی چھاؤں میں سکون سے سو گئی۔ لیکن اب جب میں سو کر اٹھی تب سے میری حالت خراب ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سر اور کندھوں کے اوپر بھاری بوجھ پڑا ہو۔ میری آنکھیں بھی بار بار بند ہوئے جا رہی تھیں، جیسے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہو، اور نیند آ کر نہ دے رہی تھی۔ دادی کو جب میں نے یہ بتایا تو انہوں نے مجھ پر آیات پڑھ کر پھونکی۔ وقتی طور پر میری طبیعت بہتر ہو گئی کہ اتنے میں میری سہیلی چلی آئی۔ یہ میری بچپن کی سہیلی تھی فاطمہ اور میں بہت گہری دوست تھے اور ہمیشہ ہر ایک بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ ہم دونوں چونکہ اسکول میں بھی اکٹھے جاتے اور آتے، اسی لیے ہمارا پیار بہنوں کے جیسا تھا۔ فاطمہ کو اکثر جب کوئی کام ہوتا تو وہ میرے پاس آ جاتی، اور جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اس کے پاس آ جاتی۔ ابھی بھی فاطمہ کا آنا مجھے کسی وجہ سے ہی لگ رہا تھا، اور وہ وجہ اتنی حسین ہوگی مجھے معلوم نہیں تھا۔
فاطمہ میرے گھر اس دن اس لیے آئی تھی کہ اسے معلوم پڑا تھا کہ 2 دن بعد گاؤں میں میلہ لگنے والا ہے، اور فاطمہ کا کہنا تھا کہ میں اور تم بھی میلے پر چلیں گے۔ ہم دونوں ایک جیسے کپڑے بنواتے ہیں اور اس دن پہن کر خوب موج مستی کریں گے۔ فاطمہ کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے فوراً حامی بھر لی، اور اسی وقت اماں کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ مجھے بھی فاطمہ کے ساتھ ایک جیسا سوٹ لینا ہے تاکہ ہم دونوں میلے والے دن پہن کر خوب موج مستی کر سکیں۔ اماں پہلے تو منع کرتی رہیں، لیکن پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بنا کر دوں گی۔ ہم دونوں نے میلے کے لیے لال رنگ کا لباس تیار کروایا اور ساتھ ہی چنری کا دوپٹہ لے کر ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خود کو ہیروئن سمجھ رہی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی فاطمہ کا انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ نے میری طرف آنا تھا اور یہاں سے ہم دونوں نے میلے میں جانا تھا۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ایک خوف کا کرنٹ میرے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ میں نے ہلکے سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے لاپرواہی سے یہی سوچا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے۔ میں دوبارہ اپنے لباس کی طرف توجہ کرتے خود کو آئینے میں دیکھنے لگی، لیکن ایک دم پھر سے ایسے محسوس ہوا جیسے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ کیا میں نے فوراً گردن گھما کر دیکھا، لیکن وہاں پر اب کوئی نہیں تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ شاید میرے چہرے سے بھی میری گھبراہٹ آیا تھی کہ اماں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے تجھے آخر؟ تو ایسے گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ اماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں اماں، کچھ نہیں ہوا۔ اماں کو تو میں نے ٹال دیا، لیکن اپنے دل میں موجود اس خوف اور وہم کو میں ختم نہیں کر سکی۔ اتنی دیر میں فاطمہ آ گئی اور ہم دونوں اماں کو بتا کر میلے کی طرف نکل آئے۔ میلے میں طرح طرح کے جھولے اور کھانے پینے کے چٹپٹے سٹال دیکھ کر میں وقتی طور پر بہل گئی اور اپنی من پسند چیزیں دیکھنے لگی۔ میں اور فاطمہ اس وقت جیولری کے سٹال پر کھڑے تھے اور میں مختلف طرح کے کانٹے اور انگوٹھیاں دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں فاطمہ کو سامنے ایک گول گپو والا نظر آیا۔ وہ مجھے بتا کر گول گپے لینے چلی گئی، جبکہ میں ابھی بھی انگوٹھیاں ہاتھ میں پہن کر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، یہ والی انگوٹھی اچھی لگ رہی ہے، پہن لو۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت سا جوان آدمی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، رنگ گورا سفید تھا اور چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دیکھتی رہ گئی اور میری دھڑکنوں نے عجیب سا شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے نظریں جھکا لیں اور فوراً سے واپس جیولری کے سٹال کی طرف پلٹ گئی، جبکہ وہ کہنے لگا، یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں اچھی لگ رہی ہے، اسے اتارنا مت۔ میں نے بغور اس انگوٹھی کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی بہت پیاری انگوٹھی تھی، ایک بڑے سارے سرخ رنگ کے نگ پر مشتمل تھے، جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے نگینے لگے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اس انگوٹھی کو پہنے رکھا اور جیولری والے کو اس کی رقم ادا کر کے فاطمہ کی طرف آ گئی، جو گول گپوں کی پلیٹ لے کر میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ تو بڑی رغبت سے گول گپے کھا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اس وقت میرا دل جیسے ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا اور میری نگاہیں بار بار اس خوبصورت آدمی کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے مجھے یہ انگوٹھی لینے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ شاید میلے کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا ہو، اسی وجہ سے میرا دل کہیں نہیں لگا اور میں نے فاطمہ کو جلدی جلدی گھر جانے کے لیے کہا۔ فاطمہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور غصے سے کہنے لگی، جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم دیر تک گھومیں گے پھریں گے، اب تم اتنی جلدی جانے کا شور کیوں مچا رہی ہو؟ مجھے نہیں ابھی گھر جانا، گھر جا کر اماں نے کام کروانا شروع کر دینا ہے، میں ابھی یہاں پر اور مزے کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے نروٹھے پن سے کہا۔ تو میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے تم یہاں پر رک جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر جانے دو۔ میں نے فاطمہ سے کہا تو وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر جیسے بددلی سے بولی، ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہم دونوں نے میلے سے باہر گاؤں کے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ اس وقت چونکہ چہل پہل تھی، کچھ لوگ میلے کی طرف آ رہے تھے اور کچھ گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ ہم دونوں سہیلیاں بھی خاموشی سے واپس جا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں واپسی کا سفر مجھے بڑا طویل لگ رہا تھا اور اس وقت مجھے اپنے دل میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر دیکھتی، کبھی کبھی ایسا لگتا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چلتا آ رہا ہے، لیکن یہ صرف میرا وہم تھا۔ مجھے اپنے پیچھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، جبکہ فاطمہ مسلسل مجھے کہہ رہی تھی، آخر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو ہمیشہ سارا دن میلے پر گزار کر بھی خوش نہیں ہوتی، آج تو اتنی جلدی واپس پلٹ رہی ہے، کیا بات ہے؟ فاطمہ بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی،
जबकि मैंने उसे यही कहा कि न जाने क्या हुआ है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जैसे ही तबीयत संभलेगी फिर वापस आ जाएंगे। मैंने फातिमा का दिल रखने की खातिर उससे कहा, लेकिन ये तो मुझे भी मालूम था कि अब अम्मा दोबारा वापस नहीं आने देंगी। घर आकर मैं सुस्ती से अपने कमरे में जाकर लेट गई। फातिमा तो रास्ते से ही अपने घर चली गई थी। उसका मूड आज सख्त ख़राब हो गया था क्योंकि वो अभी मेले में घूमना चाहती थी, लेकिन मेरी बदौलत उसे वापस आना पड़ा और अब वो मुझसे नाराज़ी होकर घर गई थी। मैंने अभी फातिमा की फ़िक्र नहीं की क्योंकि उसे तो मैं किसी तरीके से मना लूँगी, लेकिन अभी उस वक्त मुझे उस लड़की का ख्याल बार बार आ रहा था और हाथ में पहनी हुई अंगूठी बार बार उसका ख्याल दिला रही थी। ना जाने क्यों मैं उसके बारे में सोच रही थी। वो लड़का खूबसूरत था, दिखने में जवान था और पढ़ा लिखा था। आज से पहले कभी गांव में उसे नहीं देखा। न जाने किसके घर मेहमान आया था, लेकिन उस वक्त मैं उसके बारे में सोचती ना जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। मुझे कुछ खबर नहीं हुई, लेकिन अचानक ही सोने के दौरान ही मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई तो मैं एकदम से बदक कर उठ बैठी। घबराहट में इधर उधर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन अभी भी मुझे ये एहसास दिल में शिद्दत पकड़ रहा था कि यहाँ पर कोई मौजूद था। मुझे साफ पता चल रहा था कि मेरे करीब कोई बैठा हुआ था। कौन था कौन नहीं ये बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपने उस एहसास को मैं झुठला नहीं सकती थी। यही वजह थी कि घबराहट के आलम में मैं फ़ौरन बाहर निकल आई और अम्मा को आवाज़ देकर कहने लगी, अम्मा मेरे कमरे में आप आई थी। अम्मा कहने लगी, अरे मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है महारानी साहिबा की नींद ख़राब करने की, मैं तुम्हारे कमरे में क्यों आऊँगी। मैं अपना दिल महसूस कर रह गई और दादी की तरफ चली आई। दादी आप मेरे कमरे में आई थी। दादी कहने लगी, नहीं तो मैं तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ। दादी ने जवाब देते हुए मुझे पूछा तो मैंने कहा, दादी पता नहीं मैं सो रही थी, लेकिन मुझे एक अजीब से एहसास ने उठने पर मजबूर कर दिया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई बैठा हुआ था, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। मैंने दादी से कहा तो दादी ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, यह सिर्फ तेरा वहम है और कुछ भी नहीं है, कमरे में तो कोई भी नहीं गया। दादी ने तो कह दिया, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में अभी भी ये बात जड़ पकड़े हुए थी कि कमरे में कोई था। मेरी तबीयत को छाई हुई सुस्ती अब कुछ कम तो हो गई थी, इसलिए मुझे फातिमा का ख्याल आया तो मैं दादी को बताकर उसके घर चली आई। वो अभी भी मुंह बिसोरे हुए अपनी अम्मी के साथ मशीन लगाकर कपड़े धुलवा रही थी। उसे देखकर मेरी हंसी छूट गई, जबकि उसने गुस्से से मुंह ही परे कर लिया। मैं जानती थी कि उसका मूड ख़राब होगा, उसे इस बात का गुस्सा होगा कि मैं उसे मेले से जल्दी लेकर आई हूँ और अब कपड़े धोना पड़े। ताहम मैं फ़ौरन उसके साथ जा लगी और उसे कहा, फातिमा मुझे माफ़ कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए वापस आ गई। मेरे माफ़ी मांगने पर उसका दिल फ़ौरन पिघल गया और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ थोड़ी हूँ। फातिमा फ़ौरन मान गई और मैं काफ़ी वक्त फातिमा के साथ लगकर कपड़े धुलवाती रही। घर आई तो अम्मा को न जाने कैसे खबर हो चुकी थी कि मैं फातिमा के साथ कपड़े धुलवा रही थी। अम्मा ने मेरी वो क्लास ली कि मुझे अगली पिछली सारी क्लासें भूल गई। ताहम आज मजबूरी थी कि मैं खामोशी से अम्मा की बातें सुनती रही और फिर बावर्ची खाने में आकर रोटियां बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि अम्मा का मूड सिर्फ इसी बात से अच्छा हो सकता था। मैं अम्मा के काम बिना कहे कर देती। बावर्ची खाने से फारिग होने के बाद मैं अंदर आई तो तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। दिल चाह रहा था कि बस सोती रहूं और मैंने ऐसा ही किया। सोने के लिए लेट गई, लेकिन आज नींद नहीं आ रही थी। ताहम कुछ देर के बाद एक अजीब से एहसास के साथ मैं चौंक उठी। मुझे महसूस हुआ जैसे यहाँ पर कोई है। मैंने एकदम उठकर घबराए हुए अंदाज में इर्द-गिर्द देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई है और मैं अजीब खौफजदा अंदाज में बैठी थी। जब काफ़ी देर तक नींद नहीं आई तो मैं उठकर दादी के कमरे में आ गई और दादी के साथ लगकर लेट गई। दादी ने नींद में मेरी मौजूदगी को महसूस किया तो कहने लगी, क्या हुआ पुत्र, सब ठीक तो है। ताहम मैंने दादी से यही कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आज आपके साथ सोना चाहती हूँ। दादी ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया और मैं कुछ देर बाद नींद की वादियों में उतर गई। अगले दिन जब सोकर उठी तो रात वाली बात अभी भी मेरे जहन में ताज़ा थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी मेरे साथ कोई मौजूद है, लेकिन दिखने पर कुछ भी महसूस नहीं होता था। ताहम मुझे ये बात चौंका रही थी, खौफजदा कर रही थी और मैं घबरा रही थी। इसीलिए बाहर सहन में दादी के पास जामुन के पेड़ के नीचे रखी हुई चारपाई पर बैठ गई और दादी से बातें कर रही थी
کہ اچانک میری نظر سامنے مڈیر کی طرف اٹھی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ سامنے وہی نوجوان کھڑا ہے، وہی جو میلے میں مجھے ملا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ یہ میرے گھر پر کیا کر رہا ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تو دادی پوچھنے لگی، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ تو میں نے انگلی سے مڈیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دادی وہ دیکھو سامنے کھڑا ہے، یہ کل مجھے میلے میں ملا تھا اور اب یہ یہاں پر کھڑا ہے، کون ہے یہ؟ میں نے دادی کو دکھاتے پوچھا تو دادی کہنے لگی، ارے وہاں تو کوئی نہیں ہے، تو کس کی بات کر رہی ہے؟ دادی کے جواب نے مجھے پریشان کر دیا اور میں حیرانی کے مارے دادی کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ دادی کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں وہاں پر کوئی نہیں ہے، تو کس کی بات کر رہی ہے؟ یقیناً تجھے کوئی وہم ہوا ہے۔ دادی نے یہ کہتے دوبارہ سے سبزی بنانا شروع کر دی، جبکہ میں آنکھیں پھاڑے اس منڈیر کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اب بھی مجھے وہ کھڑا نظر آ رہا تھا، اور دادی کے مطابق وہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں اٹھ کر اوپر چھت کی طرف چلی آئی۔ دادی نے مجھے روکا بھی کہ اس وقت چھت پر کیا کرنے جا رہی ہو، دھوپ ہے، گرمی لگ جائے گی، لیکن میں سنی انسنی کرتے چھت کی طرف آ گئی۔ وہ اب بھی منڈیر کے کنارے کھڑا تھا اور مسکراتے ہوئے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور میں جیسے ہی اس کی طرف کھینچتی چلی گئی تھی، میں بنا پلکیں جھپکائے اس کے قریب آ گئی تو وہ کہنے لگا، کیسی ہو؟ یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں خوب جچ رہی ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میرے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی تعریف کرتے کہا تو میں مسکرا بھی نہیں سکی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو جو صرف مجھے دکھائی دے رہے ہو؟ دادی کو تم نظر نہیں آئے، آخر کون ہو تم؟ میری بات سن کر وہ ایک گہری مسکراہٹ سے ہنس دیا اور کہنے لگا، میں کاشان ہوں اور ایک جن زادہ ہوں، میں اس جامن کے درخت پر رہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز اور اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ چھت پر ٹک نہیں سکی اور فوراً بھاگتے ہوئے نیچے آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا اور دکھنے میں اتنا پیارا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہو سکتا ہے۔ میں حیران رہ گئی اور خوف زدہ بھی تھی، اور اسی پریشانی کی وجہ سے شام تک میں پھر سے بخار میں مبتلا تھی، اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر دادی کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ پریشان تو اماں بھی تھی، اسی لیے بھاگم بھاگ ڈسپینسری سے میرے لیے دوا لے کر آ گئی، لیکن وہ دوا کھا کر بھی میرا بخار نہیں اترا تھا اور میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی اور بار بار یہی کہے جا رہی تھی، دادی کاشان کو یہاں سے بھیج دو، دادی کاشان مجھے تنگ کر رہا ہے، دادی سے یہاں سے بھیج دو۔ میں بار بار یہی کہے جا رہی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ دادی کو سمجھ آ رہا تھا یا نہیں، لیکن میری نیندیں کاشان نے حرام کر دی تھی۔ اگلے دن جب میری طبیعت تھوڑا سنبھلی تو دادی نے پوچھا، عالیہ تو بار بار نیند میں کاشان کا نام لے رہی تھی، کون ہے یہ؟ ہم کسی کاشان کو نہیں جانتے تو پھر تو کیسے جانتی ہے؟ آخر کاشان کا تیرے ساتھ کیا لینا دینا ہے، اور وہ کیوں تجھے تنگ کر رہا ہے؟ تو کیوں اس سے اتنی خوفزدہ ہے؟ دادی نے مجھ سے ڈھیروں سوال کر دیے۔ دادی کے منہ سے کاشان کا نام سن کر میں خود حیران رہ گئی۔ مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ اب جب دادی نے مجھے کاشان کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا، جسے سن کر دادی خود بھی بہت حیران ہوئی اور اس سے زیادہ وہ پریشان ہو گئی تھی، اور پھر میرا بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دادی نے اگلے ہی دن گاؤں کے عامل بابا کو بلوا بھیجا تو اماں تو حیران پریشان تھی کہ آخر دادی یہ کیا کرتی پھر رہی ہیں، اور باقاعدہ وہ دادی سے اس بات پر الجھ بھی پڑی، جبکہ دادی کہنے لگی کہ میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے عالیہ کی طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی، تم میرے معاملے میں مت بولو۔ لیکن اماں غصہ کر گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالیہ کو صرف بخار ہے، آپ نہ جانے کیوں اس عامل کو بلوا بیٹھے ہیں، وہ کتنے روپے لے گا اور الگ سے ہمیں مختلف باتیں کر کے پریشان کر دے گا۔ لیکن دادی کہنے لگے، تم کچھ بھی نہیں جانتی، اگر تمہیں ذرا بھی اپنی بیٹی کی طبیعت کا اندازہ ہوتا تو تم یہ بات کرتی، اور پیسوں کی تم فکر مت کرو، وہ میں جانوں میرا کام جانے۔ دادی کے کہنے پر اماں پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، آخر ایسی کیا بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ اور پھر دادی نے اماں کو وہ سب کچھ بتا دیا اور کاشان کے بارے میں ساری حقیقت اماں کو بتائی تو دادی بھی بے حد پریشان ہو گئی اور رونے لگی، جبکہ دادی کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ عامل بابا اس کا ضرور حل نکالے گا، تم پریشان مت ہو۔ دادی نے اماں کو تسلی دے دی تھی، لیکن خود ان کی اپنی حالت بری تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر اب کیا ہوگا، کاشان واپس جائے گا یا نہیں جائے گا، میں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ بات دادی کو پریشان کر رہی تھی۔
اور پھر اسی شام وہ عامر بابا گھر چلے آئے۔ گھر آنے کے بعد جیسے ہی وہ صحن میں پہنچے، ایک دم سے میری طبیعت بگڑنے لگی۔ میں زور زور سے چلانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ دادی اور اماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی، جبکہ عامر بابا اپنے موٹے دانوں والی تسبیح کے اوپر کچھ پڑھائی کرنے لگے اور مسلسل کچھ پڑھ کر وہ گھر میں پھونک رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میری حالت کچھ سنبھلی تو عامر بابا آگے بڑھائے اور پھر انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، اس کے اوپر اثر ہے، کوئی جن اس کے اوپر عاشق ہو گیا ہے، اب وہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ عامر بابا نے جب یہ کہا تو اماں اور دادی پریشان صورت لیے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تاہم دادی کہنے لگی، اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بابا جی، ہم نے بڑی مشکل سے آپ کو یہاں بلوایا ہے، ہماری بچی جوان ہے، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ دادی نے عامر بابا سے کہا تو وہ کہنے لگے، مجھے اس بچی پر حاضری کروانا ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر میں یہ نہیں جان سکوں گا کہ وہ جن زیادہ کیا چاہتا ہے۔ عامر بابا نے جب یہ کہا تو دادی اور اماں پریشان ہو گئی۔ تاہم دادی کہنے لگی، آپ کو اس کے علاج کے لیے جو بہتر لگتا ہے وہ کریں۔ دادی نے عامر بابا کو کہہ دیا، لیکن اماں اور دادی کے چہرے پر اڑی ہوئی ہوائیاں میں بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ میں بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے نڈھال پڑی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ جاتے۔ عامر بابا نے کچھ پڑھائی کی اور اتنی دیر میں انہوں نے اپنے آگے ایک دیا جلا کر رکھ دیا۔ وہ پڑھائی کرتے جاتے اور اس دیے کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ دیے کی لو کبھی بڑھ جاتی تو کبھی کم ہو جاتی۔ اتنی دیر میں ایک دم میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر میں نے ایک دم سے اپنی لال سرخ آنکھیں کھول کر عامر بابا کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں بلوایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ میری بھاری آواز سن کر دادی اور اماں حیرت سے ہکا بکا رہ گئے۔ دادی نے تو منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونا شروع کر دیا، جبکہ عامر بابا کہنے لگے، تم اس بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ دیکھو تو صحیح، وہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے، کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ عامر بابا نے اس جن زادے سے پوچھا تو میرے اندر سے بھاری آواز آئی۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے، یہ جب اس درخت کے نیچے سو رہی تھی تو میں اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا تھا، وہ دن اور آج کا دن میں اس پر عاشق ہوں۔ اس جن زادے نے جب یہ کہا تو عامر بابا نے کہا، وہ اپنے گھر میں تھی، تم نے اس کے گھر پر وار کیا ہے، تم اسے چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں واپس پلٹ جاؤ۔ جبکہ وہ جن زادہ کہنے لگا، نہیں، میں اب واپس نہیں جاؤں گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا اور اس کے ساتھ ہی باقی اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس جن زادے کی بھاری آواز اور لہجہ بہت گمبھیر تھا اور پھر ایک دم سے جیسے میری گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ وہ جن زادہ واپس جا چکا تھا، عامر بابا کا دیا بجھ چکا تھا، انہوں نے اپنی پڑھائی بھی ختم کر دی، جبکہ دادی انہیں کہنے لگی کہ یہ تو کئی بار اس جامن کے درخت کے نیچے سوئی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، وہ درخت تو ہمارے گھر میں کب سے لگا ہوا ہے اور ہم ہمیشہ اسی کے سائے میں بیٹھتے ہیں، پھر اب ایسا کیوں آئے؟ دادی نے پریشانی سے پوچھا تو عامر بابا کہنے لگے، اس سے پہلے یہ بچی چھوٹی تھی، جنات عموماً 18 سال کے بعد کی عمر کی لڑکیوں پر عاشق ہوتے ہیں اور پھر جب ایک بار ان کے جسم کی خوشبو کو محسوس کر لیں تو ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جن زادہ اس لڑکی پر عاشق ہے، اس نے بھی اس کے جسم کی خوشبو کو محسوس کر لیا ہے۔ اس لڑکی کی عمر کیا ہے؟ یہ کہتے ہی عامر بابا نے دادی سے سوال کیا تو دادی کہنے لگی، ابھی کچھ دن پہلے ہی 18 کی ہوئی ہے۔ یہ سن کر عامر بابا کہنے لگے، یہی وجہ ہے کہ وہ جن زادہ اتنی آسانی سے اس کے اوپر عاشق ہو گیا ہے اور اب اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر دوبارہ کبھی یہاں پر پلٹ کر نہیں آ سکے گا۔ عامر بابا نے یہ کہتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا۔ دادی نے انہیں کچھ رقم دینا چاہی، لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کہنے لگے، نہیں، میں رقم نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر عامر بابا باہر کی طرف بڑھ گئے۔ تاہم دادی اور اماں کے چہرے پر پریشانی اور مصیبت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عامر بابا میرے لیے ایک تعویذ لے کر گئے تھے جسے اماں نے مجھے پہنا دیا تھا، لیکن وہ تعویذ پہننے کے باوجود میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھی نڈال سی پڑی تھی، نہ جانے کیا بات تھی، آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ میں شدت سے بیٹھ کر رونے لگی۔ دادی میرے پاس آ گئی اور انہوں نے میرا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا اور مجھے تسلی دینے لگی، لیکن اس سارے واقعے نے میری ہمت اور طاقت نچوڑ کر رکھ دی تھی اور میری ساری شوخی جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ آج کل تو میں خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 دن سے فاطمہ بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے دادی سے اس کے بارے میں پوچھا تو دادی کہنے لگی، مجھے تو معلوم نہیں، نہ جانے کیا بات ہے،
ورنہ وہ تو تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں گزارتی۔ میں خود بھی اسی وجہ سے پریشان تھی، اسی لیے میں نے دادی سے کہا کہ چھوٹے بھائی کو بھیج کر اسے بھلوا دیں، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر دادی نے سر ہلا دیا اور میرے چھوٹے بھائی کو بھیج کر فاطمہ کا پتہ کروانے کے لیے کہا۔ میں فاطمہ کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی کہ آخر وہ 2 دن سے کیوں نہیں آئی اور نہ ہی اس نے میری خبر لی۔ کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات کی پریشانی تھی، لیکن حیرت تو تب بڑھ گئی جب میرا بھائی واپس آ گیا اور اس نے آ کر جو کہا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بھائی نے آ کر مجھے بتایا کہ فاطمہ کی اماں نے کہا ہے کہ میری بیٹی اس گھر میں نہیں جائے گی کیونکہ عالیہ کے اوپر جنات کا سایہ ہے، اور جب تک عالیہ کے اوپر سے جنات ختم نہیں ہو جاتے تب تک میری بیٹی وہاں پر نہیں جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر بھی جنات عاشق ہو جائیں اور اس کی زندگی خراب ہو جائے۔ مجھے ابھی اس کی شادی کرنی ہے، میں اس طرح اسے وہاں پر نہیں بھیج سکتی۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ سب جان کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ کی ماں جو ہر وقت مجھے بیٹی بیٹی کہتی رہتی ہے وہ میرے بارے میں ایسے بات کرے گی۔ میں گہرے دکھ میں مبتلا ہو گئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ دادی کو بھی اس بات کا بہت صدمہ لگا۔ انہیں تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی عالیہ کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری اور فاطمہ کی دوستی اس طرح ختم ہو جائے گی۔ میں کمرے میں آ کر رونے لگی اور رہ رہ کر مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اس دن اس درخت کے نیچے سونے کی۔ اماں نے اٹھا دیا تھا تو میں چپ کر کے اٹھ جاتی۔ کیا ضرورت تھی اتنی دیر سونے کی؟ اماں صحیح کہتی تھی، زیادہ دیر تک سونے سے نقصان ہوتا ہے، اور اب میں نے اپنی زندگی میں نقصان لکھ لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ ایک جن زیادہ مجھ پر عاشق تھا اور میری سہیلی مجھ سے مل نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے یہ بات برداشت کے قابل نہیں تھی اور میں سسکیاں بھرتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں اماں کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے جو یوں مجھے روتے دیکھا تو پوچھنے لگی، عالیہ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اماں نے پریشانی سے مجھ سے دریافت کیا تو میں ایک دم ان کے گلے لگ گئی اور پھر روتے روتے اماں سے معافی مانگی اور کہا، اماں مجھے معاف کر دیں۔ اگر اس دن میں آپ کی بات مان لیتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور اللہ نے مجھے کیسی سزا دی۔ میں روتے ہوئے اماں سے معافی مانگتی جا رہی تھی اور یہی کہے جا رہی تھی، تاہم اماں کہنے لگی، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، مجھے تو بہت زیادہ دیر تک سونا پسند نہیں ہے۔ تو بے شک صبح اٹھ کے تھوڑی دیر کے بعد سو جایا کرو، لیکن تم تو دیر تک سوتی رہتی ہو۔ لیکن بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے اور اسے سمجھ آ گئی ہے۔ اماں یہ کہتے ہوئے میرا ماتھا چوم رہی تھی، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ اس سمجھداری کی میں نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اور اب میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں کبھی دوبارہ آپ کو دکھ نہیں دوں گی اور جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گی۔ میں نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میرے دل سے جیسے ایک بھاری بوجھ کم ہوتا گیا تھا، تاہم وہ زنزادے کا مسئلہ بی سر پر ویسے ہی باقی تھا۔ نہ جانے وہ عامل بابا اس کا کیا حل کرتے، نہ جانے وہ میری زندگی سے جاتا بھی کہ نہیں۔ ابھی یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھے۔ پھر اگلے ہی دن عامل بابا نے دادی کو اپنے آستانے پر بلوا لیا۔ اماں مجھے اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے دادی کو اکیلے ہی بھیج دیا۔ دادی جب واپس آئی تو مسلسل سوچ میں مصروف تھی۔ اماں نے ان سے پوچھا بھی کہ عامل بابا نے کیا کہا ہے، تو دادی کبھی اماں کی طرف دیکھتی، کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی جامن کے پیڑ کو دیکھتی۔ اور پھر شام کو یہ اقدہ کھلا۔ جب ابا گھر پر آئے تو دادی نے انہیں کہا کہ مجھے جامن کا پیڑ کٹوانا ہے۔ ابا نے حیرت سے دادی سے پوچھا، آخر اب اس کی کیا نوبت آ گئی؟ اس پیڑ کی بدولت گھر ٹھنڈا رہتا ہے اور پھر سال کے سال اتنا پھل آتا ہے کہ آپ ارد گرد سارے گھروں میں بانٹ دیتی ہیں، تب بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ابا نے جب دادی سے پوچھا تو دادی نے انہیں ساری تفصیل بتا دی اور کہا کہ جب تک یہ پیڑ کٹے گا نہیں تب تک عالیہ کا وہ جن زیادہ یہاں سے نہیں جائے گا، اور مجھے اپنی بچی اس پیڑ سے زیادہ عزیز ہے۔ بے شک میں اس پیڑ سے بھی محبت کرتی ہوں، لیکن عالیہ سے زیادہ نہیں۔ دادی نے ایک مشکل فیصلہ کرتے ہوئے ابا سے کہا تو ابا بھی خاموش ہو گئے اور اماں بھی پریشان سی ہو گئی، کیونکہ یہ پیڑ سبھی کو پسند تھا اور جتنا گھنا اور سایہ دار تھا سب اس کے نیچے بیٹھ کر اپنے کئی کام نپٹا لیتے، اور اب جب یہ یہاں سے کٹ جاتا تو نہ جانے ہمارا گھر کیسا لگتا۔ مجھے خود بھی یہ سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔
کہ میرا آنگن اس پیڑ کے بغیر سونا ہو جائے گا۔ تاہم دادی نے یہ فیصلہ لے لیا تھا اور عامر بابا کی ہدایت کے مطابق اگلے ہی دن وہ پیڑ کاٹ دیا گیا تھا۔ جس جگہ وہ پیڑ لگا ہوا تھا دادی نے اس جگہ پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ اس آگ سے بہت تیز بو پیدا ہوئی تھی جس نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور کتنی دیر تک وہ بو گھر کے اندر چکراتی رہی اور پھر ایک دم وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب وہ بو ختم ہوئی تو دادی کے کہنے کے مطابق اب وہ جن زیادہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آئے گا۔ دادی کا کاٹا ہوا پیڑ صحن میں ایک طرف گرا ہوا تھا اور میں اور دادی اور اماں ہم سب اس پیڑ کو عجیب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تاہم دادی نے مجھے بچا لیا اور اس پیڑ کو کٹوا دیا۔ اس پیڑ کے کٹنے کے بعد آہستہ آہستہ میری طبیعت اب بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ لیکن اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا تھا کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کا کہنا نہ ٹالو۔ اماں ہمیشہ میری بھلائی کے لیے مجھے کہتی اور میں کبھی بھی ان کی ڈانٹ کے پیچھے چھپی ہوئی فکر مندی کو جان نہیں سکی تھی۔ اگر مجھے وہ پہلے معلوم ہوتا تو شاید آج میرے لیے حالات مختلف ہوتے، لیکن اب چونکہ اس تلخ واقعے سے میں وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی، اس کے بعد سے میں نے اماں کو اب تک کبھی تنگ نہیں کیا۔ اب میری آنکھ صبح سویرے خود ہی کھل جاتی تھی اور اکثر میں اماں سے پہلے اٹھ کر باہر آ جاتی۔ پہلے دن جب میں اٹھ کر باہر آئی تو اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، تاہم میں نظر چراتے ہوئے مسکرا کر نلکے کی طرف بڑھ گئی، وضو کر کے نماز ادا کی۔ بے اختیار اماں میرے قریب آ گئی، مجھے اپنے ساتھ لگا کر میرا ماتھا چوما۔ اماں کی محبت ویسے ہی تھی، نہ جانے کیوں میں ہی سمجھ نہیں سکی تھی۔ فاطمہ کو جب پتہ چلا کہ میرا جن زادہ وہاں سے چلا گیا ہے اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں تو وہ بھاگی بھاگی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ لیکن اب نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل اس کی طرف سے بجھ سا گیا تھا۔ میں پہلے کی طرح اسے نہیں مل سکی۔ وہ میری کیسی دوست تھی جو میری مصیبت میں مجھے چھوڑ بیٹھی تھی۔ بے شک اس کی ماں نے اسے منع کیا ہوگا، لیکن اگر فاطمہ ان حالات سے گزرتی اور میری اماں مجھے منع کرتی تو میں کبھی اماں کی بات نہیں سنتی۔ میں ضرور فاطمہ کے پاس جاتی اور اس کی دل جوہی کرتی، لیکن فاطمہ نے تو میرا بالکل خیال نہیں کیا اور میرے گھر آنے سے بھی باز آ گئی۔ یہ واقعہ میری زندگی کی کئی اہم حقیقتوں سے مجھے روشناس کروا گیا اور میرے اندر کئی اہم تبدیلیوں کو لے کر آیا تھا۔ شکر ہے اس کے بعد سے دوبارہ کبھی وہ جن زیادہ تو پلٹ کر نہیں آیا اور نہ ہی مجھے کہیں دکھائی دیا۔ میری زندگی اب بہت سکون سے گزر رہی ہے۔ اماں نے میری شادی بھی کر دی تھی اور میں اماں کے گھر کے قریب ہی ایک دوسرے گاؤں میں رہتی ہوں، اپنی زندگی سے خوش۔